बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब बुशरा हसन। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आज सूरा आराफ की किस आयत से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 30, यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में दो गिरोहों का ज़िक्र किया है, यानी पहले दिन से ही दो गिरोह बन गए। एक आदम का गिरोह था, एक इब्लीस का गिरोह था। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से ये दो गिरोह चले आ रहे हैं और ये क़यामत तक यही मामला रहेगा। अब यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है कि फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक्का अलैहिमुद्दलाला। एक गिरोह को तो अल्लाह ने हिदायत दे दी और दूसरा जो गिरोह है उस पर गुमराही साबित हो गई। अब ये दो गिरोह, एक आदम की पैरवी करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया फ़मनित्तबा हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, उसी हिदायत का यहाँ पर ज़िक्र हो गया, तो उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना कोई उन्हें गम होगा। दूसरा गिरोह वो है कि जिस पर दलालत यानी गुमराही साबित हो गई। ये गुमराही इसलिए साबित हुई कि उन्होंने अपनी सरकशी से, अपनी बगावत से और अपने इरादा और इख्तियार से इस गुमराही को चुन लिया। जो अल्लाह ने मोहलत दी, जो मुद्दत दी, वो मुद्दत भी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद दलालत उन पर साबित हो गई। इसके बाद फरमाया कि इन्नहुम इत्तख़ज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, कि इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना रफ़ीक, अपना दोस्त बनाया। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और गुमान ये रखते हैं कि ये हिदायत पर हैं। यानी जिसे ये कहा जाता है कि अपने आप को नेक ख्याल करना, सेल्फ़ राइचसनेस जिसको कहा जाता है। यानी ये ख़ुद अपने आप को ख्याल करते थे कि हम सच्चे हैं, हम हक़ पर हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही है। हालांकि सही का मेयार, दुरुस्त का मेयार इंसान की अपनी ज़ात, उसकी सोच और फ़िक्र नहीं, बल्कि खुदा का कलाम है। अब इसके बाद फरमाया या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ए बनी आदम अपनी ज़ीनत को लो इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद के पास, यानी इससे मुराद हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत का एहतमाम करो। और फिर फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ पियो लेकिन इसराफ़ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, के बेशक अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी यहाँ पे एक तो उसकी नफ़ी कर दी कि जो वो तवाफ़ करते थे बेलिबास होकर, अब ये मस्जिद है, ये नमाज का वक्त है, ये खुदा की इबादत का वक्त है, तो कहा कि अच्छा लिबास तुम पहनो, यानी इसका एहतमाम करो ज़ीनत का, और फिर खुदा के पास आओ और खुदा की इबादत करो। यानी इससे उस नज़रिए की भी नफ़ी हो जाती है कि जिसमें ये ख़याल किया जाता है कि ये जो रहबानियत है और ये जो जोग है, यानी जोगी बन जाना है, और ये उस वक़्त इंसान को तक़र्रुब अल्लाह का हासिल होता है कि जब इंसान अपने जिस्म पर चीथड़े पहन लेता है या ऐसा लिबास कि जो बिल्कुल ही पैबंद लगा हुआ और बिल्कुल ऐसा लिबास है कि जो इंसान की शख्सियत पर जचता भी नहीं है, या जितना हम ख़ुद को उरियां कर लेंगे, बेलिबास कर लेंगे, उतना ही हमें खुदा का तक़र्रुब और कुर्ब हासिल होगा। यहाँ पर उसकी भी नफ़ी कर दी गई और ये बताया गया कि इस्लाम इस बात को पसंद करता है और तुम्हें तालीम देता है कि तुम लिबास पहनो जब खुदा की इबादत करते हो, और अच्छा लिबास पहनो। खुज़ू ज़ीनतकुम, यानी अपने लिबास का, अपनी ज़ीनत का तुम एहतमाम किया करो और फिर अल्लाह के पास आओ और फिर उसकी इबादत करो। यानी इससे वो नज़रियात और वो अकायद जो इंसानों ने घड़ लिए थे मज़हब के नाम पर, कुरान मजीद ने सिर्फ़ एक आयत से ही उसकी नफ़ी कर दी। और ये भी फरमाया खाओ और पियो।
اس لیے کہ بعض مذاہب میں یہ بھی بڑے تصورات پائے جاتے ہیں کہ بھائی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے تو اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ ہاں، درجات بلند ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اگر آپ اپنے اوپر پابندی لگاتے ہیں، یعنی روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے آپ ایک کام کو سر انجام دیتے ہیں، تو سر آنکھوں پر اس کا ضرور اور اجر اور ثواب ہے، اور وہ خدا کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ لیکن خود اپنے اوپر زیادتی کر کے کچھ پابندیاں لگا دینا، اس کا خدا کے ہاں کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ نے، ایک نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری رات جاگا کروں گا، عبادت کروں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میری سیرت تمہارے سامنے، میرا اسوہ تمہارے سامنے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اسی طرح میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا۔ یعنی یہ وہ قسط ہے جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ اعتدال اور یہ توازن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یہ ناپسندیدہ بات ہو جاتی ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا، یہ آیت بہت ہی اہم ہے، بات کو مزید واضح کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور کھانے کی پاک چیزوں کو، جو زینت، زیبائش، آرائش، جو انسان لباس پہنتا ہے، اچھی گاڑی رکھ لیتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھا گھر رکھتا ہے، اور ہر چیز کو خوبصورت اور سلیقے سے لے کر چلتا ہے، تو بھلا اس پر اللہ نے کب حرام اس کو کیا؟ اور پھر یہ فرمایا کہ جو طیبات ہیں، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو کب اللہ نے حرام کیا؟ فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی یہ زینت اور یہ نعمتیں، اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی فرما بردار ہے یا کوئی نافرمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی کسی بھی نظریہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے، خدا کی نعمتیں سب کو ملتی ہیں، مومنوں کو بھی اس دنیا میں جو نعمتیں وہ ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ یعنی مومنوں کا یہ رویہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بڑا مومن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ پیتا نہیں ہے، اس لیے کہ چیتھڑوں میں پھرتا رہتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہتا ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا بڑا تقرب اور قرب اس کو حاصل ہو گیا، تو یہ معیار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی مومنین کا حصہ ہے، لیکن خاص جو آخرت ہے فرمایا وہ تو ہے ہی مومنوں کے لیے۔ اب اختتام یہ ہوتا ہے، فرمایا کذالک نفسر الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی آیات کا لفظ گزرا تھا، اب یہاں پر بھی آیات کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ جو لباس کا شعور دیا، زینت کا شعور دیا، انسان کو بننے سنورنے کا شوق دیا، انسان اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، رکھ رکھاؤ سے چلتا ہے، اور انسان میں سلیقہ مندی ہے تو اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ جو شعور ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر پھر معاشرت وجود میں آتی ہے، اسی کی بنیاد پر ثقافت وجود میں آتی ہے، کلچر وجود میں آتا ہے، تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان فرماتا ہے، یعنی جب عبادت کا ذکر ہوگا، خدا کے قرب اور تقرب کا ذکر ہوگا، تو ان باتوں کی نفی نہیں کی جائے گی، ان کو کبھی بھی منہا نہیں کیا جائے گا، ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے گا، یہ سب کچھ شامل ہوگا۔ آپ اسی دنیا میں رہیں گے اور یہ سب کچھ آپ اختیار کریں گے، بس ایک کام ہے جو ہمارا کرنے والا ہے، جو ہم پر لازم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، خدا کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور حرام حلال کا فرق کیے بغیر بس اسی دنیا کو ہی اپنا مقصد، اپنا منتہا بنا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں منع کرتا ہے۔ باقی
مومنین کا بھی حصہ دنیا میں ہے، اچھا پہنے، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی زندگی گزاریں. یہ خدا کے قرب کے خلاف نہیں ہے، خدا سے دور کرنے والی نہیں ہے، بلکہ خدا کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث بنتی ہیں. یہ قرآن مجید یہاں پر ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور کفار و مشرکین کے جو نظریات اور عقائد تھے ان کا بھی رد ہو جاتا ہے. آج کے دور میں بھی جو جوگ کا، رہبانیت کا جو نقطہ نظر ہے اس کا بھی رد قرآن پاک کر دیتا ہے. قرآن قسط کی تعلیم دیتا ہے، یعنی عدل، توازن اور اعتدال کی. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، آیات میں سے کچھ سوالات ہیں میرے پاس. ہمارے ہاں بہت سے مفسرین آیت جو آپ نے پڑھی کہ ایک گروہ جو ہے فریقاً ہدا، وہ والی آیت، اس میں ہمارے ہاں دو طرح کی جو تراجم ہیں، تفسیر ہیں، وہ ملتی ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ تفسیر یا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس سے تو پھر خدا کے اوپر، خدا کی ذات پہ ایک سوال جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، خدا نہیں چاہتا تو پھر ہدایت نہیں دیتا، تو پھر جواب دہی کس چیز کی ہے؟ تو آپ بتائیے گا کہ ان مفسرین کے سامنے کیا بات تھی یا کیا ان کا نقطہ نظر تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں جو لفظ یشاء کا استعمال ہوا نا، بیان ہوا، تو واضح بات ہے اس کا ترجمہ تو یہی بنے گا کہ وہ چاہتا ہے، وہ چاہے گا. اب اس لفظ کو ہم قرآن ہی کے پس منظر میں جب سمجھیں گے تو خود بخود اس سوال اور اعتراض کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. جب ہم اللہ کی مشیت کہتے ہیں، یعنی یشاء، مشیت کہتے ہیں، تو اللہ کی مشیت ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کا قانون، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا اس پر کبھی گمراہی کو مسلط نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جو گمراہی کی طرف لپکتا ہے، خدا اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ خدا کی مشیت ہے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ جب کرنا ہے تو علماء نے ترجمہ تو وہی کرنا ہے جو لفظی بنتا ہے، جو سامنے ہے. تو لہٰذا ترجمے سے اگر کوئی اشکال پیدا بھی ہوتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر اہل علم سے رابطہ کر لیا جائے یا تفاسیر سے رابطہ کر لیا جائے، تو پھر ان سوالوں یعنی اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور پھر وہ آخرت میں اس کا کوئی جواب نہیں. ہم جب چاہنے کا لفظ بولتے ہیں نا، ہمارے ہاں وہ ایک سلطان کا، بادشاہ کا تصور قائم ہوتا ہے، آمریت کا تصور قائم ہوتا ہے. وہ یہ کہ بادشاہ ناراض ہوا تو اچھے بھلے انسان کو کہ جس نے کوئی کارنامہ بھی سر انجام دیا اس کو سزا دے دی. اور ایک شخص ہے کہ غلطی کی، جرم کیا، لیکن بادشاہ اچھے موڈ میں ہے تو اس کو معاف کر دیا. ہمارے ذہنوں میں اصل میں جو چاہنا ہے یا ایک اختیار کا استعمال ہے، ہم اس پس منظر میں دیکھتے اور پھر اس پر ہم سوال کھڑا کرتے ہیں. اگر قرآن کی بات کو قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر سوال کا جواب مل جاتا ہے. اختیار سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب جیسے سزا تب ہوتی ہے جب وہ کرنے والا وہ ایکٹیو اپنا اختیار یوز کر کے پھر وہ جرم کرے یا پھر وہ گناہ کرے. لیکن یہاں پہ آیات میں غرر کا لفظ یوز ہوا ہے، تو میرے ادنا علم کے مطابق غرر دھوکے کو کہتے ہیں. تو شیطان نے تو دھوکہ دے دیا اور آدم اور حوا دھوکے میں آ گئے. تو پھر یہ بات تو یوں ہوئی کہ انہوں نے ایکٹیولی اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کیا، تو سزا ان کو کیوں ملی پھر؟ یعنی آدم و حوا نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، دھوکے میں رکھا. دیکھیے یہ جو ہے نا تصور سزا کا، یہ سزا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے آزمائش، امتحان. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہو کہ جیسے ابلیس سے کہا کہ تم یہاں سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، تم رجیم ہو، فإنک رجیم. ایسا نہیں، آدم و حوا کو یہ نہیں کہا. آدم و حوا نے جب ان سے یہ خطا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ مانگی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اس کے بعد توبہ قبول کرنے کے بعد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ. تو آدم و حوا کے لیے سزا نہیں ہے، آدم و حوا کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. کیوں؟ پہلے توبہ قبول ہو گئی تھی، ان کو معاف کر دیا گیا تھا. یہ سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا زمین پر.
صحیح صحیح. اچھا مولانا صاحب، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں خدا کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. تو ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنا نکاح، ریلیشن شپس، شادی اور ان چیزوں سے گھبراتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں اس کی ترقی کی راہ میں، اس کی فیوچر کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ آپ اتنے بڑے انقلابی جو ہے نا وہ لیڈر بن کے، پیغمبر تھے آپ، باقی چیزیں بھی تھیں ساری وہ بھی گزرے، پھر آپ کی متعدد جو ہے وہ نکاح بھی تھے. تو نوجوان اپنے اس خوف کو کیسے جو ہے نا وہ کم کریں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ واقعی یہ خوف ان کا آج کے دور میں بنتا بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تعلیم ہم گھر سے بچوں کو دیتے ہیں، ان کی پھر یہ سوچ پروان چڑھتی ہے. ہم اپنے گھر میں بچوں کو جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے وہ بننا ہے، ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، آپ نے پیسے لانے، گھر خریدنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. یہ باتیں ہم بچوں کے ساتھ مادیت کی کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کا کیریئر ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن بیلنس کے ساتھ سارا معاملہ ہونا چاہیے. ہم جب بچوں کو خود اس طرح کی ڈوز دیتے ہیں، اس طرح کی خوراک دیتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر اس میں پختہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ہماری اپنی غلطی ہے. ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ بچے پھر اسی ڈگر پر چلتے ہیں، وہ بہت کچھ بن بھی جاتے ہیں، بن کر بھی شادی نہیں کرتے. یعنی ان کی تنخواہیں بھی بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بھاری تنخواہیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس طرف نہیں آتے. تو ایک تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھنا چاہیے اور درست کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ بیلنس کے ساتھ، یعنی کمائیں بھی صحیح اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ بشری اور انسانی تقاضا ہے. انسان گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، زندگی بھرپور گزارتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ بھی بچوں کی تربیت اور تعلیم میں شامل کیا جائے. یہ خود ہمارے ہاں خاص طور پر مڈل کلاس، ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے مالی مسائل کو حل کر لیں گے. مالی مسائل کے حل کرنے کے بعد پھر وہ جب دیکھیں گے نفسیاتی مسائل اور اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا. تو لہٰذا میں والدین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ آغاز سے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ زندگی کے جو مختلف خانے ہیں ان کو بھی وہ ساتھ ساتھ لے کر چلیں. صحیح صحیح. یہاں پہ میں ایک وضاحت چاہوں گی. یہاں قرآن میں ان آیات میں لفظ استعمال ہوا ہے زینت کا، اور پھر ان کو عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ آپ عبادت کے لیے جائیں تو زینت اختیار کریں. تو آپ لفظ زینت پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیا، پہلے تو کیا ہے اور پھر اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے کہ انہیں عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ ہے انسان کا لباس، ظاہری طور پر آرائش. یہ یہاں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لباس بھی فرما سکتا تھا نا، لیکن یہاں پر زینت فرمایا. کیوں؟ اس کے جو اپوزٹ نظریہ اور عقیدہ تھا اس کا رد کر دیا گیا. ایک تو وہ جو ہم پہلے بات کرتے رہے بے لباسی میں عبادت کرنا، ایک تو اس کا خاتمہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عام تصور ہوتا ہے کہ بھئی عبادت کرنی ہے تو انسان اچھا لباس نہ ہو، چیتھڑے ہوں، انسان نے بس اس طرح رہبانیت کی حالت میں ہو، تو یہ ایک بڑا انسان کے مقرب ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور الہ اپنی قربت عطا کرتا ہے. ایک تو دوسری بات یہ کہ اس کو رد کر دیا. اللہ پاک نے یہاں پر یہ میسیج اور یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دولت سے نوازا ہے اس کا اظہار بھی آپ اپنے وجود پر، اپنے جسم پر آپ کیجئے. وہ زینت ہے، اس کا ضرور آپ اہتمام کریں. تو یہاں پر زینت سے مراد ظاہری آرائش کہہ لیں، لباس کہہ لیں، خوبصورتی کہہ لیں، خود کو مزین کرنا، بیوٹیفائی کرنا ہے، وہ اس سے مراد ہے. اور بالکل اس نظریے کی یہاں پر تردید ہو گئی کہ ظاہر کوئی باطن کے تزکیے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے کہ ہم ظاہر کو جتنا اچھا کر لیں گے تو باطن پھر اچھا نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، ظاہر اچھا ہوگا تو باطن بھی اچھا ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اسراف بھی انہی کے بعد آیا ہے، تو کیا یہ جو لفظ اسراف ہے یہ صرف کلو وشربو کے ساتھ آیا ہے یا پھر یہ زینت کے ساتھ بھی آیا ہے کہ زینت میں بھی اسراف نہ؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک اور انتہا پیدا ہو جاتی ہے نا، یعنی ایک انتہا تو یہ بے لباس ہو جانا اور انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ بس یہ تقرب کا راستہ ہے.
दूसरी इंतहा फिर ये हो जाती है, जब अल्लाह कहता है खाओ पियो, इंसान है ना आखिर, तो वो फिर इसमें भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने साथ वला तुसरिफू भी कह दिया कि भाई खाओ पियो ठीक है, लेकिन इसराफ़ ना करो। इसराफ़ जो आप कह रही हैं ना, वो कुरान पाक ने एक और मकाम पर इस बात को उमूम के साथ बयान किया, जिससे हमें ये मालूम होता है कि माल और दौलत दीगर जो चीज़ें हैं उनमें भी फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। सही और ज़ीनत में भी। जी नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। माना साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात बयान की कि जो अल्लाह के मुकर्रब होने की अलामत ये नहीं है कि आप बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारें और आपका लिबास जो है ना वो इस तरह का हो कि उससे पता चले कि ये शायद यानी उससे ज़ीनत वो ज़ाहिर ना हो रही हो। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमने बचपन से ही ये पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उनके कपड़ों पे पैबंद लगे होते थे, आपका जूता जो है ना वो सिलाई हुआ होता था, आप अपने जूते को ख़ुद सी लिया करते थे। तो फिर यूँ एक पिक्चर सी हमारे सामने बन जाती है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कपड़े के ऊपर पैबंद लगे होते थे। तो आप ये बयान कीजिएगा कि वाकई ही ये जो पिक्चर हमारे सामने ड्रॉ की जाती है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लिबास के ऊपर पैबंद लगे होते थे? देखिए, आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़िंदगी मक्कतुल मुकर्रमा में, मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी, इसमें कई साल ऐसे भी गुज़रे कि जो तंगदस्ती के साल मुसलमानों के थे, मुश्किलात और मसाइब के और आजमाइश के साल थे। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के साथ सहाबा भी इन्हीं मसाइल का शिकार भी हुए। ठीक है। जैसे ख़ास तौर पर जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मुसलमान मदीने आए, वाज़ेह बात है कि रिश्तेदार मक्का में रह गए, कारोबार वहाँ रह गया, तिजारत रह गई, और बहुत से साहबा ऐसे थे कि जिनको माल और दौलत साथ नहीं लाने दिया गया, जी जी, उन पर कब्ज़ा कर लिया गया या उनको अकेला वहाँ से निकाल दिया गया। इन हालात में वो मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। अब ये वो हालात थे कि जिनमें ऐसा मौका भी आया कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जो आपने ज़िक्र किया, यानी आपके नालैन मुबारक हैं, आपके जूते हैं, आपका लिबास मुबारक है, तो उसमें ये बात रवायात में नकल की जाती है। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ज़माना एक जैसा और वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का वो ज़माना भी आता है कि जो बहुत ही दुनियावी लिहाज से खुशहाली का ज़माना भी है। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अज़वाज मुतहरात हैं, 11 हैं या 12 हैं, यानी जो भी तादाद है, आप देख लीजिए, आखिर उन तमाम को अदल के साथ रखा है, किस्त के साथ आपने उनमें उनकी जो अखराजात हैं उनको आप लेकर चले, मॉनिटर किया, उनको आपने मैनेज किया, वो सारा कुछ था ना। तो ये बात भी आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के साथ फिर आपकी साहबजादियाँ भी हैं, साहबजादी हैं, आपके दीगर मामलात हैं, सब के सब चल रहे हैं ना। तो मतलब ये है कि फिर एक वक्त और ज़माना तो ऐसा आया कि जब ये मुश्किलात और ये मसाइल थे, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो जो कुरान कहता है कि वो वजदका आइलन फ़अग़ना, तो फिर गनी कर दिया, फिर मामलात चल पड़े। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ये मुख्तलिफ़ मराहिल हैं कि जिनको पेश नज़र रखना ज़रूरी है। सही सही। लिबास से मुतल्लिक़ एक सवाल मेरा ये भी है कि आपकी डिस्कशन से ये पता चलता है कि लिबास एक सक़ाफ़ती मज़हर है, रिलीजियस एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि कल्चरल एक्सप्रेशन है। अगर कल्चरल एक्सप्रेशन है तो फिर कल्चर्स जैसे डिफरेंट होते हैं उसी तरह लिबास भी मुख्तलिफ होंगे, तो फिर उन पे कोई उनके सही या गलत होने पे तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। तो फिर इतना तनाव क्यों है हमारे बीच, हमारे सोसाइटी में कि ये मगरबी लिबास पहन रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर जो लोग दीन की नुमाइंदगी करते हैं वो इसमें सबकत वो करते हैं ऐसे तनाव में। कुरान मजीद अब तक जो हमने पढ़ा, मुताला किया, उससे हमें जो मालूम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तो अखलाकी बुनियाद वो सामने रखनी चाहिए, यानी आपका लिबास ऐसा हो कि जो अखलाकी तकाज़ों के मुताबिक हो, यानी जो एक माशरे में होता है, उर्फ़ होता है, जो एक तालीम होती है, जो आप माशरे में इज्तिमाई तौर पर ख़्याल किया जाता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं पहनना चाहिए, ये पहन सकते हैं, ये एक तो ये बुनियादी बात।
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لباس میں ہمیشہ اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شرک کا کوئی اس میں عنصر ایسا نہ ہو کہ آپ لباس پہن رہے ہیں تو اس میں کوئی خلاف توحید یا خلاف اسلام خلاف دین نہ ہو. یہ بات یعنی عقیدہ ہے یا آپ کا اخلاق ہے، ان دو باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. باقی آپ لباس کے بارے میں کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کا لباس بھی پہنا. جیسے شلوار ہے تو اس وقت وہاں استعمال ہوئی تو وہ عرب کی نہیں تھی. اچھا، اسی طرح صحابہ نے یہودیوں کی جو کیپ ہے، ٹوپی ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کی ہے. ٹوپی بھی پہنی ہے، لباس بھی پہنے. تو بس ایک بنیادی بات ہے جو پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو انسان کے وہ مقامات کے جو چھپنے چاہیے، شرم و حیا کا تقاضا ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. باقی جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مخالفت کی جاتی ہے کسی لباس کی یا کسی کی نہیں مخالفت کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے پھر سیاسی اسباب ہوتے ہیں، پھر اس کے ثقافتی اسباب ہوتے ہیں، تہذیبی ہوتے ہیں، تاریخی ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کو علماء منع کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ گھر میں والدین بھی کئی چیزوں سے آپ کو منع کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی کوئی اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. بس والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے یا ہمارے کلچر کے خلاف ہے یا اس کو پسند نہیں کیا جاتا، لوگ آکورڈ خیال کرتے ہیں، تو آپ اس سے ذرا پرہیز کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی نظروں میں نائے نشانہ نہ بنے. تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کی اپنی روایات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اللہ کا حکم تو بہت مختصر سا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، بس یہ تقاضا ہے. تو جو ہماری جو آپ نے کہا روایات کے مطابق ہوں، تو یہ جو کلچرل یا ثقافتی پریزرویشن کے ساتھ ہم اتنے اوبسیسڈ ہیں کہ یعنی اگر ایسا نہ ہو تو کیا یہ پریزرویشن یعنی محفوظ نہ رہے یہ روایت، تو اس سے کوئی اخلاقی یا پھر کوئی ریلیجس مطلب امپلیکیشنز اس کی ہو سکتی ہیں؟ یعنی کوئی رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر؟ اس کو ختم کرنے کا دو ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی، آپ اگر آج سے 20 25 30 سال 40 سال پہلے کی کتابیں پڑھیں، اب آپ کو اپنی سوسائٹی میں بہت فرق نظر آئے گا. لباس کے لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی. جو لوگ زبان کی مخالفت کرتے تھے انگلش کی، آج وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، ان کے بچے بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچے ہوئے ہیں. میرے اپنے اساتذہ کہ جو انگلش زبان کی اتنی مخالفت کرتے تھے، ماشاءاللہ ان کے بچے اب انگلینڈ میں ہیں اور وہ بڑے سائنس سبجیکٹ میں اور کمپیوٹر میں فلاں میں بڑا انہوں نے اپنا نام بنایا ہوا ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں. وہی اساتذہ ہیں جو ہمیں انگلش نہیں پڑھنے دیتے تھے. اسی طرح لباس پر بھی ان کا بڑا اعتراض ہوتا تھا. آج ان کے بچے ٹوپی بھی نہیں لیتے سر پر اور داڑھی بھی نہیں رکھتے، پینٹ شرٹ پہن کے بھی ان کے سامنے رہتے ہیں، نہیں روکتے وہ. تو مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی مٹتی چلی جاتی ہیں، ریموو ہوتی چلی جاتی ہیں. دوسری بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا، یہ چیزوں کو خود بخود ختم کرتی ہے. ہم جب ایک دائرے میں بند رہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک بندے نے ساری زندگی فقہ حنفی کے مطابق ماحول کو دیکھا ہو مسجد میں، تو وہ کچھ اور کرتے ہوئے دیکھے گا نا کسی کو، وہ کہے گا یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فقہ حنفی کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جیسے ایکسپوجر ملے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اصل پابند صرف اسی دائرے کے ہیں جو ہمیں اسلام نے مہیا کیا ہے. تو مطلب آپ کی رائے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں مقاصد شریعہ میں دین کی حفاظت کو دیکھنا ہے. ایز لانگ ایز وہ دین کو محفوظ رکھ رہا ہے، ہمارا جو بھی روایت ہے یا جو لباس ہم پہنتے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے بالخصوص ان کے لیے جو باہر رہتے ہیں اور جو نان اسلامک اسٹیٹس میں رہتے ہیں. تو وہاں پہ اب جیسے فرانس میں ایشو یہ تھا کہ آپ حجاب نہ کریں کیونکہ یہ اسٹیٹ کہہ رہی ہے، تو اس وقت وہ مسلمان کیا کریں؟ کیا وہ اسٹیٹ کو اوبے کریں یا پھر اپنے جو دین کہہ رہا ہے اس کو اوبے کریں؟ دیکھیے، وہاں پہ جو آزادی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیس اٹھا سکتے ہیں. یعنی آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ وہاں پر مختلف جو فورم ہیں ان پہ جائیں، ان سے بات کریں، وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور جمہوری بنیادوں پر وہ آپ کا ساتھ دیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو، اپنی بات کو جبراً منوانا چاہتے ہیں. انتہا پہ پہنچتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ناروے ہے یا ڈنمارک ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی آج سے 20 25 30 سال پہلے آواز نہیں تھی نا، کوئی سنتا نہیں تھا، آج ان کی سنی جا رہی ہے. اس پر قانون سازی بھی ہو رہی ہے. آپ اپنی آواز کو بلند کریں، بجائے اس کے کہ آپ
سخت رویہ اختیار کریں، شدت پسندی کی طرف جائیں، آپ جمہوری طرز سے وہاں پر اپنی آواز کو اٹھائیں تو آپ کی بات آج نہیں تو کل ضرور سنی جائے گی اور اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانا صاحب، بات ہو رہی تھی لباس پہ جی، تو آپ نے کہا کہ یہ اصل میں ایک کلچرل یا آپ کا ثقافتی معاملہ ہے، اس کا مذہب کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں بنتا کہ یہ لباس مذہب کا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں وہ ایسی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا جو لباس ہے اس کو پہننے سے منع کیا ہے۔ ایسی روایات پھر ہمارے سامنے کیوں ہوتی ہیں اگر یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مذہب کا معاملہ لباس نہیں ہے، مذہب کا معاملہ آپ کا اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لباس، وہ طرز کہ جس سے آپ میں تکبر پیدا ہو، آپ میں خود نمائی پیدا ہو، آپ اپنی دولت کی نمائش کریں، تو وہ مسئلہ تو اخلاقی مسئلہ ہے نا۔ اسلام اصل میں آپ کو اس پر منع کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ریشم کا معاملہ ہے، چونکہ اس وقت بادشاہ پہنا کرتے تھے اور یہ ایک مہنگا ترین لباس تھا اور وہ اپنی دولت اور ان کی نمائش کرتے تھے، اور پھر جو عرب کا ماحول، جیسے ابھی پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لباس کے حوالے سے، جی، تو وہاں پر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو روٹی میسر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ اطعموا الطعام افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کھانا ایک دوسرے کو کھلایا کرو، جو وسعت والا ہے وہ کم شخص کا خیال رکھے، یہ سب کچھ بیان ہوا نا جی۔ تو اس معاشرے میں کہ جہاں پر مسلمانوں کو یہ مسائل درپیش ہیں، وہاں پر ریشم پہن کے کوئی پھر رہا ہو، وہ احساس کمتری کا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ کے گھر آپ جب تشریف لے گئے تو پردہ لٹکا ہوتا، آپ واپس آ گئے تھے، کیونکہ پردہ لگژری میں شامل ہو جاتی ہے نا، ایک چیز ایک خرچے میں شامل ہو جاتی ہے، تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ حالانکہ پردے میں کیا ایسی خرابی ہے کہ پردہ لٹکا ہوا ہے، لیکن وہ ایک اضافی چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت کے جہاں لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور نبی، پھر واضح بات ہے کہ آپ نے اس پر اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو آگاہ فرمانا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال بھی ہے، بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں بات بھی کی تھی جہاں پہ وہ سورہ نساء کی آیت کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہاں پہ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ بچوں کے نسب کا، پیدائش کا اور ان چیزوں کا معاملہ ہوگا، پھر نسل آگے چلنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر ایک عورت اپنا رحم ہی نکلوا دے، یعنی وہ جو آپریٹ کے ذریعے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ اب اس کی نسل آگے چلنی ہے، تو پھر بھی عورت 4 شادیاں نہیں، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے قرآن میں وہ ہمارے لیے آخری بات ہے۔ بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر کوئی بھی قانون ملک کا ہوتا ہے، کوئی ٹریفک لائٹ کی پابندی نہیں کرتا، ٹریفک قانون کی پابندی نہ کرنے پہ جرمانہ ہوتا ہے نا۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں گاڑی کو بچا سکتا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میں بڑا ماہر ڈرائیور ہوں، تو لہٰذا میرے لیے یہ ٹریفک قوانین کو ختم کر دیا جائے، مجھے ایکسیپشنل دے دیا جائے، ایگزیمپٹ کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوتی بات یہ کہ جو قانون ہے آپ پر وہ ہر صورت میں نافذ ہونا ہی ہونا ہے، اس کی پابندی کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، آپ اس کی معاشرہ آنے والے وقت میں ایک صورت کیا 10,000 صورتیں بھی نکال لیں، لیکن جو خدا کا حکم ہے وہ ہمارے لیے اٹل ہے، آخری ہے، ہم اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے ہم اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے، اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا۔ کہتے ہیں جی اگر 2 لوگ جو ایک ہی جنس کے ہوں، یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے سوالات آئے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں جی اگر 2 لوگ جو ایک ہی جنس کے ہوں، وہ اگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کو جو ہے نا وہ تنگ نہیں کر رہے، تو ان کا آپس میں جنسی تعلق قائم کرنا اسلام اس کو حرام کیوں کہتا ہے؟ فطرت جو بیان کرتی ہے اور جو فطرت کے عین مطابق ہے اسی کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اور وہی واحد طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا اور جو انسانیت نے جس کو تسلیم کیا۔ یہ عادتاً اور فطرتاً جو طریقہ رائج ہے وہی پسندیدہ ہے، اور وہی اللہ کے دین نے بھی
بیان کیا ہے. تو لہٰذا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر جو عذاب اترا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ عذاب کی یہ بھی تھی کہ وہ اس لت میں مبتلا ہو گئی تھی. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسری جنس کی طرف، مثال کے طور پہ فیمیل ہے، وہ میل کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہی، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے جو جنسی طور پہ میلان ہے وہ ایک فیمیل کی طرف ہے، یا ایک میل کہتا ہے کہ مجھے میل کی طرف ہے، تو وہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ فطرت میں اگر شامل ہے تو وہ ہماری فطرت ہی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی آپ اس کی طرف آپ کا میلان بن رہا ہے. تو اس میں پھر معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے جو قانون ہے نا اس میں کوئی ایکسیپشن صورت نہیں ہوتی، قانون سب پر نافذ ہوتا ہے. ٹھیک. باقی اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو بہت سے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو ان نفسیاتی مسائل کا آج کے دور جدید میں حل موجود ہے. ماہرین کے پاس جائیں، علاج کروائیں. لیکن یہ ہے کہ جو قدرت کا قانون اور طریقہ ہے اس کو ہی الٹ پلٹ کر دینا صرف اس بنیاد پر کہ جی میں اس طرف راغب نہیں ہوں یا میں اس طرف راغب ہوں، تو اس کی بنیاد پر قانون نہیں تبدیل ہوتا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، استثنائی مسئلہ ہے. تو جب اس طرح کے مسائل جو بالکل اکثریت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت سے تقریباً ہٹ کر ہوتے ہیں، تو ان مسائل کا کوئی علاج ہونا چاہیے. یہ اب نارمیلٹی ہے یہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، آخری سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے وہ پوچھتے ہیں جی ایک ویڈیو چل رہی ہے، انہوں نے اس ویڈیو کا بھی حوالہ دیا ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ خاتون کی ویڈیو ہیں. وہ کہتی ہیں جی وہ بتا رہی تھیں کہ وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں عورت کی حکمرانی ہوتی ہے. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ ایک حدیث روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن اس پر خود محدثین کی جرح موجود ہے، ان کا نقد اس پر موجود ہے. تو لہٰذا یہ کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کوئی رائے قائم کریں یا کوئی ہم فتویٰ دیں. ایک ہی بات صرف میں عرض کروں گا یہاں پر، آپ دیکھیے کہ یہ بات بالکل مشاہدے کے بھی خلاف ہے، تجربے کے بھی خلاف ہے. وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ جہاں پر عورت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ ملک بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے، وہ آفس، وہ ادارہ بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے. یہ تحقیق ہے، آپ دیکھ لیجئے. تو اگر ایک بھی ملک ایسا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو عورت کی حکمرانی میں بہت اچھا چلا، اس نے ترقی کی، ہر پہلو سے ترقی کی، تو پھر اس حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی، روایت جو نقل کی جاتی، پھر اس کی اتھینٹسٹی کہاں رہ جاتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت مالک، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اور یہ موطا امام مالک میں بیان ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1712. آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ حضرت امام مالک کا یہ قول ہے، اور انہوں نے یہ قول موطا امام مالک میں یعنی اپنی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ تم کس وجہ سے اتنی بزرگی حاصل کر پائے، یعنی یہ جو بزرگی آپ کو حاصل ہوئی، یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس فضل کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سچ بولنے، ایمانداری اور لغو کام چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ مجھے بزرگی ملی ہے. یعنی سچ بولیں اور ایمانداری کی زندگی گزاریں، اور لغو اور فضول قسم کے جو کام ہیں اور باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو فضل اور بزرگی عطا فرماتا ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.